क्रिस रफीक फाउंडेशन के बारे में मैं सिर्फ मुख्तसरन आपको बताऊँ। अभी इसकी 2 डिस्पेंसरी हैं जो कि फैसलाबाद लाहौर में मुफ्त अद्वियात मुस्तहक मरीज़ों को दे रही हैं। मेरी रिक्वेस्ट तमाम पेरेंट्स से है और तमाम बच्चियों से है जो कि इस वक्त इस जदीद दौर में से गुजर रही हैं। फैमिलीज़ को फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल और लड़का और लड़की को एक दूसरे के जज्बात का एहतराम करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट्स में हूँ आपका मेज़बान फ़रहान खान। नाज़रीन, इस वक्त हम कनीज़ रफ़ीक फ़ाउंडेशन में मौजूद हैं और आपको बताते चलें ये फ़ाउंडेशन खिदमत खल्क़ का काम कर रही है और यकीनन आवाम की सहूलियात का काम कर रही है, सेहत आमा के हवाले से काम कर रही हैं और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो रिलीफ़ के हैं वो कनीज़ रफ़ीक फ़ाउंडेशन कर रही है। आज एक बहुत ही आम इशू के साथ, एक बहुत ही अहम टॉपिक के साथ हम हाज़िर हुए हैं और हमारा आज का जो टॉपिक है वो तलाक़ की बढ़ती हुई जो वजह है, क्या वजह है पाकिस्तान के अंदर जो तलाक़ की रेशो बढ़ रही है, इसकी क्या रीज़न्स हैं, क्या वजूहात हैं। हमारे आज के मेहमान जनाब कर्नल रिटायर्ड शाहिद हुसैन साहब हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर अ वेरी वार्म वेलकम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? बहुत खैरियत से हैं सर? कनीज़ रफ़ीक फ़ाउंडेशन सेहत के हवाले से काम कर रही है और एक बड़ा अच्छा जो इनिशिएटिव आपने लिया है, डिवोर्स की बढ़ती हुई रेशो है, इसकी क्या वजह है, हम आपसे ये जानना चाहेंगे। पहले हमें बताएं सेहत के हवाले से आप क्या प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं? फरहान साहब बहुत शुक्रिया कि उर्दू पॉइंट ने मौका दिया। एक तो कि कनीज़ रफ़ीक फाउंडेशन के हवाले से कि उस पर प्रोजेक्ट्स पे बात हो जाए, फिर एक संजीदा हसास मसला है जिसको आपने अभी डिस्क्राइब किया है कि पाकिस्तान में बढ़ती तलाक़ की शरह। कनीज़ रफ़ीक फाउंडेशन के बारे में मैं सिर्फ मुख्तसरन आपको बताऊँगा कि 2015 में ये इस्टेब्लिश हुई थी और अभी इसकी 2 डिस्पेंसरी हैं जो कि फैसलाबाद लाहौर में मुफ्त अद्वियात मुस्तहक मरीज़ों को दे रही हैं। उसके अलावा हम फ्री मेडिकल कैंप्स भी लगा रहे हैं। हमने अभी ज़ियाबतीस के हवाले से शेखुपुरा में एक कैंप लगाया था जहाँ पे हमने 200 से ज़ायद मरीज़ों को मुफ्त अद्वियात दी और उनकी ब्लड स्क्रीनिंग की। ग्रेट। उसके साथ साथ कनीज़ रफ़ीक फाउंडेशन जो माशरती मसाइल हैं हमारे माशरे में बढ़ते हुए, जिसमें सबसे बड़ी वजह जिसका आपने अभी जिक्र किया है तलाक़ की बढ़ती हुई शरह है। जी, अगर मैं आपको एक फ़िगर बताऊं जो कि इस्लामाबाद आर्बिट्रेशन काउंसिल की तरफ से आए थे कि 2011 में पाकिस्तान में 557 जोड़ों को तलाक़ हुई। 2008 में ये शरह 208 थी। अब अगर हम उसकी वजूहात जानना चाहें तो अभी हम आ जाएं इंटरनेट मोबाइल फ्रेंडशिप्स, राइट, फेसबुक की शादियाँ, ठीक है, ज़हनी हमंगी का ना होना, बेरोज़गारी और जो हमारे एक्सपेक्टेशन ससुराल में मसाइल होते हैं दीगर, वो इसकी वजूहात हो सकती हैं। अभी हमें यहाँ पे इस चीज़ को जानने की ज़रूरत है कि ये तलाक़ की बढ़ती वजूहात ये तो कुछ हैं, क्या इसकी तालीम हम अपनी यंग जनरेशन को भी दे रही हैं जिनकी शादी होने वाली है? एग्जैक्टली, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हमारी मासूम बच्चियाँ जो हैं या जो कि अभी कॉलेजों या यूनिवर्सिटी स्कूलों में पढ़ रही हैं, क्या उनको माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी के अलावा किसी ने एजुकेट किया है कि माहौल आगे जाके क्या होगा? मैं आपको एक बात बताता चलूँ, हमारी जनरेशन यंग है, ससुराल का माहौल अब भी कदीमी है, वहाँ पे सास भी वही है, ससुर भी वही है, जेठ नंद का भी माहौल वही है। मैं यहाँ पे व्यूअर्स देख रहे होंगे, मैं ससुराल को अंडरमाइन नहीं कर रहा, बिल्कुल ठीक है, ये एक माहौल की बात कर रहे हैं आप। माहौल की बात करिए, हम इसको ये नहीं यहाँ पे कह सकते कि जी आप इसको जेंडर बाइस सब्जेक्ट होगा। इसमें ना कि सिर्फ लड़की वाले सुने बल्कि लड़के वाले भी सुने। अगर आप पुराने ज़मानों में देखें, जिस ज़माने में शायद मेरी शादी हुई थी, तो किसी ज़माने में लड़की को बेहश्ती जेवर दिया जाता था, तोहफे में दी जाती थी, तोहफे में दिया जाता ताकि उसकी रहनुमाई में लड़की अपनी ज़िंदगी आला आसान तरीके से और पीसफुल तरीके से बसर कर सके। बिल्कुल ऐसे। अब ऐसा नहीं है। अब आप किसी पढ़ी लिखी बच्ची से बेहश्ती जेवर का जिक्र सुने तो उसको शायद ना पता हो। दैट्स ट्रू। और अब बेहश्ती की बजाय सिर्फ जेवर पे फोकस क्या कह रहे हैं कि ज़्यादा फोकस दी जा रही है और जहेज़ एक बहुत बड़ी आप कह रहे हैं लानत भी है हमारे माशरे में। लेकिन यहाँ पे हम ये शायद टॉपिक से हट जाए, मैं सिर्फ दोबारा उस एजुकेशन पे आता हूँ। तो क्या हमारे पेरेंट्स या हमारी बच्चियों के जो पेरेंट्स हैं, क्या उन्होंने ये सोचा है कि आने वाले इस जदीद इंटरनेट, मोबाइल, फेसबुक के माहौल में उनकी बच्चियाँ कहाँ पे, किस नहज पे अपने आप को प्लेस करती हैं जब उनकी शादी हो जाएगी? बिल्कुल ठीक है। और मेरा नहीं ख्याल कि अब पुराने ज़माने की नाना नानी, दादा दादी की सुनी कहानियों से ससुराल में ज़िंदगी बसर की जा सकती है। हमारे यहाँ एक और बड़ा आजकल ट्रेंड है
جو ورکنگ لیڈیز کا ہے، اور اس جو طلاق کی ریشو بتائی اس پہ بہت بڑی وجوہات جو ورکنگ لیڈیز کی تھی وہ اس میں شامل تھی، اور باقی بھی آپ جو ریزنز ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ ابھی ہمیں یہاں پہ دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ وہ کیا ایسا کورس ہے، وہ کیا ایسے اصول ہیں جس کو وضع کر کے ایک بچی کو ہم بتا سکیں۔ آپ فیس بک پہ بہت سارے اپنے پیجز دیکھے ہوں گے، وہاں پہ شاید جو اس کے علاوہ شاید کچھ نہ ہوتا ہو، شاید کئیوں نے بلاگ بھی لکھے ہوں گے، کئیوں نے اس کے اوپر تحریریں بھی لکھی ہوں گی، اخبارات میں بھی آتا ہوگا، لیکن لائیو کیا اس مسئلے کو کسی نے ایڈریس کیا ہے؟ KRF کے اس پلیٹ فارم پہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم نے اس کا ایک لیکچر بھی ترتیب دیا ہوا ہے، ہم نے کچھ اس کی ٹپس بھی ترتیب دیے ہوئے ہیں جس کو ہم مد نظر رکھ کے وہ آگے چل کے ہم تھوڑا بہت اس کو ڈسکس کر لیں گے۔ کچھ ٹپس ہیں جو کہ ویورز کی دلچسپی کے لیے ہو سکتے ہیں، اگر کوئی انٹرسٹڈ ہے آئے ہمارے پاس بیٹھے۔ آئی ایم اے فادر ایز ویل، میری بھی 2 بیٹیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، میں بھی کچھ اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے کچھ جو میں نے خود نتائج اخذ کیے ہیں اس زندگی سے، اس کے ماحول سے ہم نے ان ینگ بچیوں کو کچھ تھوڑا بہت ٹرین کر سکیں۔ اچھا کرن صاحب، یہ تو ہو گئے ایشوز جس کو ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ جو ملٹیپل ریزنز ہیں جس کی وجہ سے بچوں کی طلاقیں ہو رہی ہیں، آج کل فیملی ایشوز آ رہے ہیں۔ اگر ہم بات کرتے ہیں فیملی ایشوز کی، اب ایک انٹریکشن لیول بہت کم ہے بچوں کا بڑوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، ان کی محفل میں نہیں بیٹھتے، ان کے پاس نہیں بیٹھتے، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ ایجوکیشن سسٹم ہمارا اتنا سخت ہے، اتنا بچے مصروف ہیں کہ وہ کس ٹائم اپنے نانا نانی دادا دادی یا اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھ کے ان سے کوئی تربیت لے سکیں۔ اب ہمارا ایجوکیشن سسٹم کے اندر بھی تو ایشوز آ رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک فقدان آ رہا ہے تربیت کا۔ سر میں آپ سے ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں فرحان، یہ جو جنریشن گیپ آیا ہے میں اس کو موبائل گیپ بھی کہتا ہوں، اور وہ موبائل گیپ جنریشن گیپ کو ملا رہے ہیں تو ہمارے بچے بہت دور جا چکے ہیں اپنے پیرنٹ سے اس ٹی وی اور اس موبائل اور اس ساری صورتحال پہ۔ اور جہاں تک آپ نے ایجوکیشن کا تعلق کیا ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ خانہ داری کا ایک سبجیکٹ کسی زمانے میں اسکول میں پڑھایا جاتا ہے جس میں صرف کوکنگ پکانے کا، بالکل تو کیا ہمارے سلیبس میں ویورز ہی بتا سکتے ہیں کہ کیا ہمارے سلیبس میں کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ ہماری بچیوں اور بچوں کو بھی کوئی ایسی تعلیم دی جائے کہ وہ ایک پرامن شادی کے ماحول میں زندگی بسر کر سکے؟ خاوند نہ اس کو سکھا رہا ہو بعد میں کھانا پکانا۔ سے بھی آپ بات کیجیے گا۔ سحر بھی ہمارے ساتھ ہیں، سحر از اے ینگسٹر اور ان سے بھی ہم جانیں گے۔ اچھا سحر کی طرف اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم بڑھتے ہیں مائک۔ سحر، آپ ینگ ہو اور یقیناً آپ کی ابھی شادی نہیں ہوئی، تو آپ کیا دیکھتی ہو سوسائٹی کے اندر؟ آپ اپنے دوستوں کو دیکھتی ہو جن کی شادیاں ہو گئی ہیں یا فیملیز میں دیکھتی ہیں، کیا ریزنز ہیں ڈیورس کے، کیا وجوہات بنتی ہیں جس کی وجہ سے ڈیورس ہو رہی ہیں؟ بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہیں لڑکیوں کی، یا میوچل ہارمونی نہیں لڑکوں کے ساتھ ہو پا رہی، فیملیز کے ساتھ ہو پا رہی، کیا ریزن نظر آتا ہے آپ کو؟ Starting about this topic, thank you very much for your question firstly. Thank you. یہ ایک کافی واسٹ ٹاپک ہے as it's been elaborated earlier. تو being a girl or a woman in this society, we comprise around about 52% in Pakistan. تو سوشلی لوگ جو ہیں ایکسپیکٹیشنز ان کی یہ ہوتی ہیں کہ گرل شوڈ بی ایجوکیٹڈ، شی شوڈ نو ایچ اینڈ ایوری سنگل تھنگ۔ اگر وہ ایجوکیٹڈ ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو گھر بھی چلانا آنا چاہیے، اس کو اپنے جو چلڈرن ہیں ان کی اپ برنگنگ بھی کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ارننگ بھی کرنی چاہیے تاکہ وہ پورا سوشل سرکل اور اپنا جو اکنامیکل سرکل ہے اس کو کمپلیٹ کرے۔ تو ان سب چیزوں کو اگر مینیج کرنا ایک میل کو کہا جائے تو اٹ مائٹ بی اے بٹ آف ڈیفیکلٹ تھنگ۔ سو وین آئی ایم ڈوئنگ ورک ان دس سوسائٹی، میں جانتی ہوں دیٹ آئی جسٹ ہیو ٹو ڈو ورک while my mother has to manage each and everything. تو یہ سب چیزیں جب اگلے گھر والے یہی سوچتے ہیں، وہ بیٹی کو جو لے کے آ رہے ہیں اس کو اپنی بیٹی نہیں سمجھتے اور اس سے یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ سب کام بھی کریں، تو وہاں پہ جو ہے ایک لیگ آ جاتا ہے سوسائٹی کے اندر، اور لوگ جو ہیں وہ پوائنٹ جو ہے وہاں پہ آپ ڈسپیوٹ ایشو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے کہ جب اس کے پاس لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس سے فیملی بھی چلانی ہے، لوگ مینیج بھی کرنا ہے، بچوں کو بھی مینیج کرنا ہے، یہ ساری چیزیں، واٹ آر دا سولوشن؟ آپ کے خیال میں کیا ایک چیز کو قربان کرنا ہوگا، یا تو لڑکی کو اپنی نوکری چھوڑنی ہوگی، یا پھر اس کو مطلب کچھ چیز تو قربانی دینی پڑے گی؟ یہاں پہ
the thing which I have learned so far through my mother, कि you'll have to bend yourself firstly for a few years. You'll have to do compromises initially in order to gain respect and love you want to have in your future in-laws. So the way she compromised, she has told me کہ آپ بھی اپنی سوسائٹی میں جس طرح موو کر رہی ہو ٹھیک ہے, I'll have to do this, لیکن when I'll move in my other family, وہاں پہ جا کے I'll initially have to compromise in order to gain respect. I'll have to understand what do they think about me, اور مجھے ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے, بیکاز ہمارا مائنڈ سیٹ اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ the way we are learning having respect and love from our family, our parents, تو ہم یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ بھی ویسا ہی ہوگا, لیکن they are completely different people, اور as women has this ability کہ وہ مولڈ ہو سکتی ہیں, تو ان کو انیشیلی پہلے جا کے مولڈ ہونے کے لیے ان کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑتا ہے, پہلے تولو پھر بولو پھر بہت چیزیں محتاط رہ کے. ابھی سر الیبوریٹ کریں گے کہ کچن جو ہے دا مین تھنگ کہ جس کو آپ نے کس طرح اس کو اپنے لے کے چلنا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے پورا کا پورا اس کے اوپر ہولڈ لے لینا ہے, یہ نہیں کرنا کہ آپ نے بالکل ہی اس سے بھاگنا ہے. آپ کو بیلنس کر کے آپ نے ریلیشنس کو, رشتوں کو, یہ بالکل نہیں. فیمنزم جو ہے یہ بہت زیادہ پریویل کر رہی ہے سوسائٹی کے اندر. آئی ایم myself is a feminist too, لیکن اس کی بھی کلاسیفیکیشن یہ ہے کہ فیمنسٹ ہونا یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ایکسٹریمزم میں چلے جائیں. اگر کہیں پہ آپ کے رائٹس کی بات ہے تو یو ول ہیو ٹو اسٹینڈ دیئر. آپ مطلب اپنی رسپیکٹ کے اوپر, سیلف رسپیکٹ کے اوپر کبھی بات نہ آنے دیں, اور جہاں تک ممکن ہے یور ہسبینڈ از یور ڈیوٹی, آپ کو ان کو لے کے چلنا ہے ساتھ, جس طرح ہمارے اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ اپنے جو ہسبینڈ ہیں ان کی تمام ذمہ داریاں وہ ہمارے اوپر ہیں. تو اگر ہم دونوں بیلنس کر کے چل سکتے ہیں, اگر ہم لوگ اپنا مائنڈ سیٹ اس طرح کا کر سکتے ہیں کہ وی آر گوئنگ ٹو مینیج ایچ اینڈ ایوری تھنگ ایکولی, تو اٹس گڈ. اگر نہیں ہو سکتا تو بینگ اے گرل اور بینگ ہز وائف, یو ول ہیو ٹو ڈو دس, اینڈ دیر از نو ڈسپیوٹ ان دس کہ آپ جا کے کہیں کہ اس کی بہن کیوں نہیں کر رہی یا اس کی ماں کیوں نہیں کر رہی. دے ہیڈ بین ڈوئنگ دس آل الون, بٹ وین یو آر دیئر ایز ہز وائف, تو یو از یور. اچھا کرن صاحب, میں اب جب ایشو بنتا ہے, فیملی ایشو بنتا ہے, ڈسپیوٹ آ جاتا ہے فیملیز کے اندر, ایک تو ہمارے اب سوسائٹی میں برداشت بہت کم ہوگی, ہم ہر چیز کو انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. اب اس برداشت کے عنصر کو ہم کس طرح بچوں کے اندر کہ آپ نے اپنی فیملی کو کمپرومائز کرنا ہے, میکسیمم کمپرومائز کرنا ہے. اب کیا ہوتا ہے, اب یہ کہتے ہیں کہ جی ریلیشن خراب ہوا, ساری زندگی خراب کرنے سے بہتر ہے جی بس ختم کرو ابھی. تو یہ وجہ کیوں ہے, یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ فرحان, اب اپنی بات کا آپ نے خود جواب دیا, کمپرومائز. اب یہاں پہ ہمارے ہاں میکے بمقابلہ سسرال میں کمپرومائز کو ڈیفیٹ سمجھا جاتا ہے. شکست ہو گئی جی, لڑکی نیچے لگ گئی جی. ایسی صورتحال کوئی اول تو آنا نہیں چاہیے. لیکن میں پرسنلی, میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ آپ یا کہہ لیں کہ لڑکیوں کا باپ ہونے کے ناطے سے میری ہمدردی لڑکیوں کے ساتھ ہے. لڑکیوں کو جھکنا پڑتا ہے کسی نہ کسی ماحول پہ, کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. اگر آپ ہمارا پورا معاشرہ, پاکستانی معاشرہ دیکھ لیں تو اس کے اندر جو ابھی یہ بچی نے فیمنزم کا ذکر کیا, میں شاید ڈس ایگری کرتا ہوں. دیکھیں ٹھیک ہے کہ فیس بک اور موبائل کے حد تک تو فیمنزم از ویری گڈ. سسرال میں شاید یہ کامیابی نہ دے, وہاں پہ ورڈ شاید کمپرومائز. دیکھیں بات سنیں, ایک لڑکی کی شادی جب ہو جاتی ہے اور وہ اپنے سسرال میں پیا گھر چلی جاتی ہے, تو ڈو یو ایکسپیکٹ کہ اگلے دن وہ بیک پکڑ کے کام پہ چلی جائے گی جس طرح یہ بچی کہہ رہی ہے؟ نو, ایسے میرے خیال میں بہت پاسبل نہیں ہے. پھر اس نے خود ہی جواب دیا کہ جی وہ کچھ عرصہ میں رہوں گی, اینڈ دین جب میں اس کو مولڈ کر لیتی ہوں تو پھر آئی ول ون دی ہارٹ اینڈ دین آئی کین گو ٹو آن اے جاب. اب یہ ایک کمپرومائز کی ایک سچویشن ہے جس کو آپ قابو پا سکتے ہیں. لیکن ابھی ہمیں ہمارے معاشرے میں چیز یہ دیکھنی پڑے گی کہ ہمارے پاس شادیوں کی قسمیں کتنی ہیں. ذات برادری کی شادی, ذات پات کی شادی, لو میرجز, فیس بک کی شادی, موبائل کی شادی, خاندان سے باہر کی شادیاں. سر آپ اگر اس ٹوٹل ماحول میں دیکھیں تو ہم کوئی بھی اصول وضع کر لیں, کوئی بھی کتاب لکھ لیں,
جو کہ اس کے اندر جو کردار ہیں لڑکا اور لڑکی دونوں ماحول میں ڈفرینٹ بیہیو کریں گے. ہم صرف ایک ٹیچنگ دے سکتے ہیں, ایک لیسن دے سکتے ہیں, ایک میسج دے سکتے ہیں, ایک ایکسپیرینس شیئر کر سکتے ہیں, ایک ایکسپیرینس ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اب ہر ماحول کے مطابق بیہیو یا لڑکے نے کرنا ہے یا لڑکی نے کرنا ہے سچویشن کے مطابق. اب ہم اس میں سے یہ میں نے پہلے اس کی تو شادی شدہ زندگی کی کامیاب زندگی کے راز کی کتاب دیکھی نہیں گئی, لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ ہمارے جس طرح آپ نے پہلے ایک بات کی تھی کہ جی ہمارے بچے دور ہو گئے ہیں, ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا میں ذکر کر سکوں, سلیبس کو ضرور شامل کریں. تو یہ ابھی پیرنٹس کو سوچنا پڑے گا کہ ان کو اپنے بچوں کو قریب کیسے لانا ہے. گھر میں وائی فائی بند کرنے پڑیں گے آپ کو, میسج ہے تمام پیرنٹس کے, وائی فائی بند کرنے پڑیں گے آپ کو. اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا, آپ کو ان کو سننا پڑے گا, فیل کرانا ہوگا آپ کو. جی. اور میں ایک چیز اور بتانا ضرور چاہتا ہوں, پلیز زبردستی کی شادی سے پرہیز کریں, بیکاز میں نے اس کے بہت سارے اپنی ذاتی زندگی میں بڑے تلخ چیزیں دیکھی ہیں. پوچھ لیجئے, اپنی انا کو قربان کر دیجئے. یہ میسج پیرنٹس کے لیے, اگر بچہ یا بچی راضی ہے وہاں کیجئے. یہ ایک انتہائی ضروری اہم جزو ہے ایک کامیاب شادی کے لیے. اچھا کنر صاحب, اب لفظ ایک استعمال کر رہے ہیں وہ بچہ یا بچی, اور ایک طرف ہیں پیرنٹس, ماں باپ جنہوں نے زندگی کی کافی دہائیاں دیکھی ہیں, ایک ایکسپیرینس ہے. اگر بچی کہتی ہے میں نئی جگہ شادی کرنی ہے اور ماں باپ کو پتہ ہے کہ یہ آگ میں جھلس رہی ہے اور وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اولاد کو وہاں پہ نہیں جھلسنا دینا چاہتے, تو اس موقع پہ پھر کیا کریں؟ ماں باپ کو پتہ یہ ٹھیک فیصلہ نہیں ہے بیٹی کا. سر یہاں پہ سچویشن بڑی مشکل ہو جاتی ہے پیرنٹس کے لیے. آئی ایگری ود یو, میں آپ سے 100% یہاں پہ ہے. لیکن آپ یہ بھی دیکھیے گا, کبھی غور کیجیے گا کہ شاید پیرنٹس کے ڈیسیجن ورسز چلڈرن ہمیشہ بہتر ہوتے ہیں. ہاں یہاں پہ اگر پیرنٹس کسی چیز کے ساتھ اس بچی یا بچے کو بتا دیں گے جی اگر آپ اس ماحول میں گئیں تو آپ جھلس جائیں گے, آپ کے ہاتھ جل جائیں گے, تو شاید وہ بچہ یا بچی سمجھ جائے. جہاں تک معاشرے میں بغاوت کا عنصر ہے نا بہت بڑھ گیا ہے. آپ فیمنزم کو لے لیں, اور یا آپ کہہ لیں کہ ہمارے ہاں سوشل میڈیا نے بہت زیادہ اتنی آرٹیفیشل کر دی ہے, یا اس چیز کو اتنی بڑھوتی دے دی ہے کہ بچے یا بچی آپ کے پیرنٹس کے سامنے کھڑے ہوتے, میں تو یہاں پہ شادی نہیں کر سکتی یا نہیں کر سکتا. اب اس ماحول کو ہمیں, اب میں یہ نہیں کہتا کہ ہم اس کو دھکیل کے 50 سال 100 سال پیچھے لے جائیں, لیکن اس کو ہم بیلنس. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی ریسرچ بھی ہے, جو طلاق کی ریشو جو ہے وہ ارینج میرج میں زیادہ ہے کہ لو میرج میں؟ سر اس میں اس کو ڈیفائن تو نہیں کیا جا سکتا کہ لو میرجز میں زیادہ ہیں یا ارینج میرج میں زیادہ ہیں, لیکن میں اپنے ذاتی تجربے پہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ لو میرجز بہت کامیاب ہوتی ہیں. لو میرجز بہت کم کامیاب ہوتی ہیں, اور آج کل کی جو موبائل میرجز ہیں اس میں بھی بہت زیادہ کباتے ہیں. آپ یقین کیجئے کہ میں اگر آپ کہیں تو یہ پروگرام آپ کا بہت لمبا ہو جائے گا. میں آپ کو لو میرجز جو انٹرنیٹ پہ ہوئی شادیوں کے بہت سارے کمالات سنا بھی سکتا ہوں. بالکل لوگ دیکھتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ. مجھے حیرت اس ہمارے اپنے معاشرے پہ یہ ہے کہ ہم سب کچھ دیکھتے ہوئے ہر چیز آنکھیں بند کیے ایک تیز وقت کے ساتھ دوڑتے چلے جا رہے ہیں. خدا را کی رکیے, دیکھیے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, ہم ان کو ایجوکیٹ کیسے کر سکتے ہیں. ابھی فرض کیا. اچھا ویسے کیسے کر سکتے ہیں یہ, چونکہ اسی جانب میں ہم بڑھیں گے کہ ہم اپنے ویورز کو, تاکہ وہ دیکھ رہے ہیں ان کو بھی پتہ چلے ہم کس طرح ایجوکیٹ کریں, اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح انٹریکشن کریں. ایک چیز بتا رہے ہیں, چلے سمپل ایک مثال لیتے ہیں. ایک بچی کی شادی ہونے والی اور اس کے ماں باپ نے جو اسے ٹریننگ ضرور دی ہوگی. یہ میرا ایک اپنا ذاتی بھی میرا جو کیا کہتے ہیں اوپینین رائے ہو سکتی ہے. اب بچی کو جب شادی ہو رہی ہے تو ڈیفینیٹلی بچی کو اس ان لاس کے بارے میں, اگر خاندان میں ہے تو ڈیفینیٹلی بچیوں کو پتہ ہی ہوتا ہے. لیکن اگر کہ یہ ارینج میرج ہو رہی ہے خاندان سے باہر یا کسی ذات برادری میں ہوئی, تو اس کو بچی کو ایک تو جیسے میں نے کہا اجازت ضرور لینی چاہیے. اسلام میں یہ بالکل ہے دی گئی ہے, اور اگر وہ راضی بھی ہو جاتی ہے تو چلے. اس کے بعد اس بچی کو جب شادی ہو گئی ہے, اب میں ذرا تھوڑا سا ٹاپک کو تھوڑا سا ڈفرینٹ کرتا ہوں کہ وہ بچی کی شادی ہو گئی اور وہ اپنا میکے پہنچ گئی ہے.
اب سب سے زیادہ پہلے چیز جو بچی کو دینی چاہیے وہ ہے مشاہدہ, آبزرویشن. آپ کسی کمرے میں داخل ہوتے ہیں یا ہمارا انٹرویو ہو رہا ہے تو وہ کیا دیکھے گا جی 2 بندے بیٹھے, خاتون بیٹھے, انٹرویو ہو رہی ہے. یہ لڑکی بھی ایک بالکل نئے کردار کی طرح اس فیملی میں شامل ہوتی ہے, اور اس کو کم از کم بہت عرصہ چاہیے اس فیملی کو آبزرو کرنے کے لیے. کسی بھی کنکلوژن پہ لڑکی کو نہیں پہنچنا چاہیے کہ یہ ہر چیز پلس یا مائنس ایسے ہی ہوگی. آبزرو, یو ول بی ویری سکسیزفل, آئی شیور یو. گریٹ. آپ کو اس فیملی کا مشاہدہ کرنا چاہیے. دوسری بات آپ یہ یاد رکھیں کہ ہمارے یہاں بہت ساری شادیاں نا مشترکہ فیملی سسٹم میں ہوتی ہیں, اور یہ مشترکہ فیملی سسٹم میں جب آپ جاتی ہے, جب وہ بچی جاتی ہے تو یہ ایک ہجوم میں جاتی ہے, اور آپ کا خامد اس ہجوم کا حصہ ہے, اور آپ کا خامد کوئی موم کا پتلا نہیں ہے جس کو آپ گھڑ کے موم کر کے اس کو اپنی مرضی کی راہ سے چلا لیں گے. یہ اب خامد سے تعلقات کی شروعات ہیں. اب آپ کو کسی نہ کسی طرح اپنے خامد کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ طے کرنی ہے, آپ کو ایک دوسرے کو اسپیس دینی ہے, جس کی آپ بات کر رہے تھے کہ جی کیسے سکسیزفل ہو سکتا ہے. دیٹ از دی اسپیس, دیٹ از دی کمپرومائز. اب ویورس may not agree, یہ بچی نے بھی اگری نہیں کیا, تو پھر آپ ریوولٹ کر کے دیکھ لیں, اس سے نتائج بہت برے نکلیں گے. آپ کا خامد آپ کا سب سے بہترین دوست ہے. ٹرو. آپ کا خامد آپ کا سب سے بہترین رفیق ہے. ٹرو. آپ کو بہت اچھے مشورے بھی دے سکتا ہے. اب آپ اس کی ہوئی چیزوں پہ اگر کرٹیسائز کریں گی پرابلم میں آ جائیں گے. اپریشیٹ ہم, وہ اس کو اینڈ کوک سم گڈ فوڈ فار یور ہسبینڈ, سلیکٹ سم گڈ ٹراؤزر اینڈ شرٹ فار یور ہسبینڈ, اینڈ لک آفٹر ہز نیڈس. سر واٹ ٹو ڈو, ہسبینڈ کو کیا کرنا ہوگا؟ یہ تو ہسبینڈ کو کیا کرنا ہوگا, یہ تو وائف کا. دیکھیں جی, اب یہ تو بچے ہوتے ہیں ہسبینڈ. یس, ان کیس آف دی میلس. اب میں نے بہت سارے کم گھرانے دیکھے ہیں, میں اپنے ذاتی تجربے سے بتا رہا ہوں, جنہوں نے بچیوں کو اسی طرح پھول کی طرح رکھا ہوگا جس طرح وہ اپنے میکے میں تھی. ٹھیک ہے. اب سسرال خامد تو ڈیفینیٹلی دیکھیں جی اب اپنی عورت کے بہت نزدیک ہوتا ہے. اب اس کو اس کی مکمل رسپیکٹ دینی چاہیے, اس کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے. اگر بیوی میکے جانا چاہتی ہے, فرض کیا, تو ضرور بھیج دیجیے, اس پہ سختی مت کیجیے. یہ ایک بڑا پوائنٹ ہوتا ہے. اگر ہر ہفتے جانا چاہے, بڑا پوائنٹ ہوتا ہے, میں اس کے اوپر تھوڑا سا روشنی بھی ڈال دیتا ہوں. سر اگر ہر ہفتے جانا چاہے تب نہیں, یہ تو کچھ زیادتی ہو جائے گی. اچھا, یہ تو میں ایک چیز بتا دیتا ہوں. چلو میں آپ کو میکے سے روکنا نہیں ہے. میں احتجاج بتا دیتا ہوں. احتجاج سن لیجیے. احتجاج یہ ہوگا, خامد ساس اور باقی نند جیٹ سے کہ جی اس کو تمہارا گھر پسند ہی نہیں آیا, اور یہ ہر بار اپنے لے کے دوڑنا چاہتی ہے. اسٹے ایٹ یور پلیس, لو دوز پیپلز ہو آر یور فیملی ناؤ. یور پیرنٹس آر ناٹ, اٹس جسٹ یور پیرنٹس ناؤ. میکسیمم آپ نے ساری زندگی اب یہی بسر کرنی ہے. لک آفٹر دوز پیپلز. لے کے جانے میں اتنا اصرار مت کیجیے, ضرور جائیے. اور خامدوں کو بھی ریکویسٹ ہے کہ اپنی بیویوں کو ضرور لے کے بھیجیے. سن لیں سب خامد. اچھا خیر, ہم آگے چلتے ہیں. اس میں ابھی دوسری چیز ہوتی ہے کہ یہ مشاہدے کے ساتھ خامد سے تعلقات کی شروعات ہو جاتی ہیں. اب گھر میں دوسری بھی خواتین موجود ہیں. اب ان خواتین کے ساتھ اپنے ریلیشنس کو آپ کیسے مینٹین کریں گی, بیکاز آپ کو بہت سارے لوگ آبزرو کر رہے ہیں. اس کی نند بھی ہیں, آپ کے جیٹ بھی ہیں, آپ کے سسر صاحب بھی ہیں, تو بی ویری پازیٹیو ود دیم. آپ کسی بندے کے بارے میں فوری طور پہ, جیسے میں نے کہا, فرائی قائم مت کیجیے, ان کو آبزرو کیجیے. یو ول بی ویری سکسیزفل دیر. اگلی چیز آ جاتی ہے کچن. پرانے زمانے میں جب دلہنیں جایا کرتی تھی تو اس سے کھیر پکائی جاتی تھی, یا چیزیں ایک ایسے شگن پکایا جاتا تھا, شگن پکایا جاتا تھا کہ جی اس کا ہاتھ چیک کیا جائے. لیکن کچھ خواتین جاتے ہیں کچن میں گھسنا چاہتی ہیں, وہاں آپ کی ساس موجود ہے جس کا ہولڈ ہے کچن پہ. شی از دی کوئین آف دی کچن. آپ اپنے آپ کو اس ماحول میں ایڈجسٹ کیجیے. آپ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں ماحول پہ حاوی ہونے کی کوشش مت کریں. آپ آہستہ 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 ان کریں. آپ نے ساری عمر کھانا ہی پکانا ہے. سو بی ویری کول ان دیٹ. دیٹس گریٹ. اچھا, دوسری ایک چیز جو ہمارے ہاں بہت زیادہ معاشرے میں ابھی آ چکی ہے, میکے کی تعریفیں. ٹھیک ہے. اب آپ سارے لوگ شاید ویورس یہ کہہ رہے ہوں کہ یہ ساری تو خواتین کے اوپر بات آ رہی ہے. بات یہ, میں آپ کو ایک فیکٹ بتا رہا ہوں کہ جی میرے بابا تو کل انگلینڈ گئے ہوئے تھے, میرے بھائی نے سیوک لی ہے, میری بہن کو تو کینیڈا میں داخلہ مل گیا, یا وغیرہ وغیرہ. اب جب اپنی فیملی کو بوسٹ کریں گے اپنے لاز میں, آپ کے سسرال احساس کمتری کا شکار ہو جائیں گے.
آپ مزید مشکلات کا شکار ہو جائیں گے. کبھی بھی اپنی میکے کی اتنی تعریفیں مت کیجیے, بیلنس رہیے. اب جب یہ بوسٹنگ وہاں پہ کریں گی تو آپ مشکلات میں آ جائیں گے. That's true, that's true. اس میں ہمیں بہت زیادہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ کچھ ٹپس ہیں. بالکل ٹھیک ہے کرن صاحب, یقیناً یہ بہت سیر حاصل گفتگو ہے, اور یقیناً جیسا میں سحر سے بھی کہہ رہا تھا, آپ سے بھی کہہ رہا تھا کہ ہمیں آپ نے بڑی خوبصورت ایک بات کی کہ ہمیں محاسبہ کرنا ہوگا, آبزرویشن کو بڑا اپنا کرنا ہوگا, مضبوط کرنا ہوگا. یقیناً یہ ہم نے بڑا ایک لائٹر موڈ کے اوپر اس کو ٹچ کیا. ابھی تو بہت سے اس کے اوپر ہم پروگرام کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں, چونکہ وقت ہمارے پاس اس کے لیے محدود ہے. تو آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہو؟ میں نہیں, بس آپ پوچھیں. کیونکہ اس کا وائنڈ اپ کریں گے, ہمارا 20-25 منٹ کا آلریڈی. میں ایک چیز جو صرف ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے, کنٹرول یور ایموشنز اینڈ کنٹرول یور. آپ یہ فائنل میسیج دیتے ہیں اپنا, یہ میسیج میں ٹھیک ہے, یہ تو میسیج تو نہیں کہا جا سکتا, یہ ایک ون آف دی ٹپ ہے کہ بچیوں کو سسرال میں پہلے سوچو, پھر تولو, پھر بولو کہ پرنسپل پر ضرور عمل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. آپ کی زبان آپ کی سب سے بڑی دشمن ہے, آپ کی زبان آپ کی سب سے بڑی اچھی دوست ہے. بے شک. جہاں کہ آپ میسیج کی بات کر رہے ہیں اس گفتگو کے حوالے سے, یہ میسیج یہ ٹاپک بہت لمبا ہے, یہ بڑا سنجیدہ اور حساس مسئلہ ہے. میری ریکویسٹ تمام پیرنٹس سے ہے اور تمام بچیوں سے ہے جو کہ اس وقت اس جدید دور میں سے گزر رہی ہیں, اور آپ کو اپنے آنے والے سسرال میں, یا چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو, میں کہوں گا دونوں کو ایک دوسرے کے, دونوں فیملیز کو فرسٹ آف آل, اور لڑکا اور لڑکی کو ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کرنا چاہیے. اب کے ماحول میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ لازم نہیں ہے کہ لڑکی کمپرومائز کرے, اب لڑکوں کو بھی کمپرومائز کرنا پڑے گا, ان کی فیملیز کو بھی, شاید ساسوں کو بھی کرنا پڑے, سسر کو بھی کرنا پڑے, اور باقی جو دیر اہل خانہ وہاں پہ رہ رہے ہیں. یہ بچیاں آپ کی بچیاں ہیں. یہ سمجھیں کہ اگر آپ کی بچی کہیں کسی سسرال میں, اس کی کسی اور سسرال میں وہ بہو ہے, تو یہ بھی کسی کی بیٹی ہے. بالکل. اس کو اس اینگل پہ رکھ کے دیکھیں. اور آخر میں یہ تھوڑا سا اس میسیج کو تھوڑا سا پھیلاؤں کر رہا ہوں. جی. وہ یہ ہے کہ جس طرح کہ پہلے ہم بات کر چکے, اس موضوع پہ بہت کم گفتگو ہوتی ہے ہمارے ہاں. تو ہمارے ہاں بچیوں کو ماہر نفسیات تک مت پہنچائیں, اس سے پہلے بچائیں, اور یہ چیز صرف پیرنٹس بتا سکتے ہیں. اور میری درخواست ہے کہ اس کنیز رفیق فاؤنڈیشن کے اس ٹاپک کو اپنے ویوز ضرور دیجیے گا, اور اگر کوئی چیز ہو تو ہمارا ای میل بھی ساتھ موجود ہے, اس کے اوپر اپنے ویوز ضرور دیجیے گا. ہمیں اس میں امپرومنٹ کی بھی ضرورت ہے, اور میں جو پیرنٹس ہیں اور بچیاں ہیں, if they want to come for any counseling, تو I am ready. We can counsel them, we can teach them, we can give them some points. اور اردو پوائنٹ کا بہت بہت شکریہ. سر تھینک یو سو مچ. سحر آپ کا بہت بہت شکریہ. کنگن شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اپنے ویورز سے بھی اجازت چاہیں گے, اور یقیناً یہ ٹاپک اتنا حساس اور اتنا زبردست ہے, اور جتنی زیادہ اس پہ بات کی جائے کم ہے. اس پہ ہم مزید کنگن صاحب سے ٹائم لیں گے, سیشنز رکھیں گے یقیناً ہمارے ناظرین کے لیے. اور میں زیادہ یہی بات کروں گا کہ میاں بیوی کا ریلیشن جو ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت ایک رشتہ بنایا, اور اتنا خوبصورت رشتہ ہے کہ اس کو اگر آپ اتنی خوبصورتی کے ساتھ نبھائیں گے, اور اس کو اللہ کی رضا سمجھ کے, اور یقیناً کمپرومائز کر کے, یقیناً آپ کو اچھی آبزرویشن کے ساتھ, اور یقیناً ایک دوسرے کے ساتھ ہارمنی بنا کے چلیں گے, تو یقیناً رشتہ اور خوبصورت ہوگا. اسی نوٹ کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان فرحان خان کو اردو پوائنٹ سے دیجیے گا اجازت. زندگی نے اتباع کی, سانسوں نے وفا کی. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ٹل دین اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.